बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई है, दिन है इतवार का। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मामला दब नहीं सकेगा। अब और इंकशाफात हो रहे हैं, बल्कि अली डार बरह रास्त इस सारे मामले में सामने आए हैं। फुटेज तक कहा जा रहा आ गई है। अंदाज़ा लगाइए, अली डार जो बेटे हैं इसहाक डार साहब के, मरियम नवाज़ साहिबा के बहनोई हैं, दामाद हैं नवाज़ शरीफ साहब के, उनकी फुटेज पकड़ी गई है। अब ये खेल कितना घिनौना खेला गया, क्या कुछ इसमें हुआ, और हत्ता के यहाँ तक कहा जा रहा है कि बॉस तो अली डार थे और फुटेज भी आ गई है, उसको गायब किया जा रहा है। ये सारी कहानी अब सामने आई है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि डीआईजी ऑपरेशंस फैसल वो इसमें मुजरिम हैं, क्योंकि उन्होंने सारे मामले को दबाने की कोशिश की है। और खुरा सिर्फ इसहाक डार नहीं बल्कि मरियम सफदर तक जाता है। ये सारे दावे सामने आए हैं और एक और सीनियर सहाफ़ी इमरान शफकत साहब ने सब कुछ अपने वीलॉग में बता दिया है। अब इमरान शफकत साहब उन सहाफ़ियों में जो शदीद तरीन नाक़िद हैं, सख्त तरीन नाक़िद हैं खान साहब के, तहरीक इंसाफ के। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि जी वो तहरीक इंसाफ वाले इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जी तहरीक इंसाफ के हम इस तरह कर रहे हैं। अब एक तरफ ऐसे सहाफ़ी हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चीज़ें सामने ला रहे हैं, उनमें यासिर शामी जो फुटेज सामने लेकर आए सीसीटीवी, फिर मोहम्मद उमैर एक एक चीज़ डिटेल एफआईआर से लेकर किस तरह वो शेयर करते रहे, इसी तरह नौजवान सहाफ़ी सैयद ज़ीशान अज़ीज़, इन सब को सराहा जा रहा है। अब सीनियर सहाफ़ी इमरान शफकत साहब, उन्होंने जो डिटेल्स बताई हैं मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। वो कहते हैं गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती का खुरा ना सिर्फ इसहाक डार तक जाता है बल्कि इसका खुरा मरियम सफदर तक भी जाता है। मरियम सफदर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, वो पुलिस के ज़रिए शहादतें और शवाहिद मिटा रही हैं। डीआईजी ऑपरेशंस डीआईजी फैसल कामरान इस मुकदमे का मुलजिम है। इस मुकदमे के शवाहिद मिटाने में इसका कलीदी किरदार है। आप सुनिए सैयद इमरान शफकत की ज़ुबानी वो क्या क्या राज बता रहे हैं, किस तरह से उनके पास क्या क्या चीज़ें आई हैं। वो कह रहे हैं झूठ बोला है पंजाब हुकूमत ने, झूठ बोला है फैसल कामरान ने, फैसल कामरान साहब ने। फैसल कामरान साहब इस मुकदमे के मुलजिम है। इस मुकदमे में शवाहिद को खराब करने, डिस्टॉर्ट करने और बल्कि डिस्ट्रॉय करने में उनका कलीदी किरदार है। मेरा ख्याल है कि अगर मरियम नवाज साहबा वो जिनकी रेड लाइन औरतें थी, सवाल तो ये है कि अब जो बात, बल्कि मैं ये कहता हूं कि हमने शुरू में बात की थी कि ये जो गैर मुल्की खवातीन वाला केस है, ये इसका जो खुरा है वो इसहाक डार साहब की दफ्तर, उनकी सीट, उनकी जात तक जा रहा है, क्योंकि खवातीन के वीजे इसहाक डार साहब के दफ्तर ने लगवाए, फैसिलिटेट किया अपने उन्होंने बेटे को, नवासे को, और उनके बिजनेस में। मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि अगर ये काम ये बच्चों का के बच्चे बिगड़ जाते हैं, जी अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिदायत दे, तो ये पार्टी शार्टी का सीन तो नहीं था। जाहिर है कि ये कारोबारी मामला था। कारोबार कौन करता है? अली डार साहब करते हैं। अली डार साहब जो हैं क्रिप्टो का कारोबार करते हैं, किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने भी बता दिया इसहाक डार साहब के बेटे मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद अली डार क्रिप्टो का काम करते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और उनको एआई का वजीर लगा दिया मरियम नवाज साहिबा ने। वो मुहावरा है कि जी वो बिल्ली को दूध की रखवाली पर, बिल्ले को दूध की रखवाली पर लगा देना। अब सरकारी सतह पर एआई, ज़ाती कारोबार क्रिप्टो के, तो ये सारा क्या खेल चल रहा है, और उसमें ये सब कुछ सामने आ गया। और फिर फुटेज है जो इमरान शफकत साहब बता रहे हैं कि जी फुटेज सामने आई है जिसमें अली डार हैं, वो सारी कहानी इन्होंने बताई है, और मैं आपको सुनवाता हूं। तो अली डार साहब अगर इसमें इन्वॉल्व है तो फिर कैसे, ये सुनिए, कह रहे हैं अली डार साहब इसमें इन्वॉल्व है तो कैसे साफ शफाफ तहकीकात होंगी। क्रिप्टो का कारोबार करते हैं, किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है। तो अली डार साहब अगर इसमें इन्वॉल्व है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि जब वीजे भी लगे तो इसहाक डार साहब इसमें शामिल नहीं होंगे? इसहाक डार साहब की ब्लेसिंग, उनके इख्तियारात, उनके दफ्तर के वसाइल और सहूलतकारी ये शामिल हाल नजर आती है। अदरवाइज ये वाला काम नहीं हो सकता था, उनके वीजे शीजे लगे इस तरह जरा नहीं हो सकता था। तो फिर बेटे के धंधे में उनका हाथ सारा कुछ, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो खुरा इसहाक डार साहब तक जा रहा था, अब वो खुरा मरियम नवाज साहिबा तक जा रहा है। सुना आपने, जो इसहाक डार साहब तक खुरा जा रहा था वो अब मरियम नवाज, मरियम सफदर तक जा रहा है। ये बात सैयद इमरान शफकत साहब ऑन रिकॉर्ड अपने वीलॉग में कह रहे हैं, और भी बहुत से इंकशाफात इन्होंने किए हैं, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ।
مریم نواز صاحبہ نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہی ہیں, وہ اپنی حکومت کا غلط استعمال کر رہی ہیں, وہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے واقعات کو جو ہے وہ مسخ کر رہی ہیں, شہادتوں کو پولیس کے ذریعے مسخ کروا رہی ہیں, اور پروپیگنڈا یہ کروا رہی ہیں کہ مریم نواز نے 2 گھنٹے میں آرڈر کر دیا تھا کہ جناب کہ وہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے, اور ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا. اصل میں اصل رسوخ استعمال کر کے شواہد کو مٹایا جا رہا ہے, کیس کو خراب کیا جا رہا ہے. نام لے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کا, سید عمران شفقت صاحب نام لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی 2 گھنٹے میں نوٹس لیا, بازیاب کروایا. وہ تو فوٹیج میں سامنے آ گیا, وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہاں پر خواتین خود گاڑی سے باہر نکلی, وہ فلٹر ہاؤس میں پہنچی, کون سی بازیابی, وہ تو وہاں کھڑی تھیں, پھر وہاں سے اطلاع ہوئی, تو سارا یہ جھوٹ گھڑا گیا. فیصل کامران صاحب کو شرم آنی چاہیے, ڈی آئی جی آپریشن کو شرم آنی چاہیے. یہ وردی جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے, یہ وہ میرا خیال ہے کہ وردی کی اس سے زیادہ توہین اور ہو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ والا کام کیا. بی بی سی کو الگ سے انٹرویو, دوسرا الگ سے کام. شرم آنی چاہیے ڈی آئی جی آپریشن کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں, یہ تو بات کہیں آگے تک جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سید عمران شفقت صاحب باس کا بھی بتا رہے ہیں کہ باس کون ہے. علی ڈار کا حوالہ دے رہے ہیں, پھر فوٹیج کی بات کر رہے ہیں, ایک ایک چیز سامنے لا رہے ہیں. سنیے ذرا. جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں خبر کہ آپ کو کہ میں بتاؤں کہ وہ باس کون ہے. سر وہ باس جو ہے وہ علی ڈار صاحب ہے. علی ڈار صاحب کی سیف سٹی نے وہ تصویریں پکڑ لی, وہ فیصل کامران صاحب نے چھپا دی, ادھر ادھر کر دی مبینہ طور کے اوپر, جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں. اور جب اگین میں پھر وہی بات وہیں پہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں یار میرے اس کے اوپر چلنا ہے یا یوں کر کے چلنا ہے, تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب میں پہلے فوٹیجز آ گئی, علی ڈار کی فوٹیجز پکڑی گئی ہیں, وہ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ادھر ادھر کر دی ہیں. اندازہ لگائیے, پہلے بھی جہاں خواتین ملیں تو فوٹیجز ادھر ادھر کی گئیں, مگر کوئی فوٹیج آ گئی سامنے تو وہاں پہنچنا ہے, سب کرنا. اس لیے کہہ رہے ہیں جی فیصل کامران صاحب, پھر کھرا اسحاق ڈار کے گھر, اور آگے مریم نواز صاحبہ کے گھر تک جا رہا ہے. یہ بات عمران شفقت صاحب نے کی ہے. آپ کی جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے, وہ اس وجہ سے کہ پہلا جو آپ کے گھر کے اندر ہی اگر اتفاق نہ ہو تو کام پھر بہت خراب ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے دن جب یہ والے ایشو کے اوپر آپ سے گفتگو کی تھی تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مریم صاحبہ نے, اور ظاہر ہے کہ ود دی بلیسنگ آف ہز فادر یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اب اگلے باری وزیر اعظم بننا ہے. کوشش تو ان کی ہے, باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے. تو پھر پنجاب کا کیا ہوئے گا, پنجاب کے لیے ظاہر ہے کہ پھر حمزہ شہباز, لیکن حمزہ شہباز صاحب مریم بی بی کو بالکل ایک آنکھ نہیں باتیں. انہوں نے کہا کہ بابا جی وزیر اعظم بن کے بس ٹھیک ہے, نہ نہیں حصہ ہے, گدی تو ہمارے گھر کی, ووٹ بینک تو ہمارا ہے, تو ہم تک رہنا چاہیے. تو انہوں نے پھر علی ڈار صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کی دوسری صاحبزادی کے شوہر ہیں, اور ان کو جناب سیاست میں اتار دیا ہے. اب آپ نے سنا کہ گھر میں لڑائی ہے ایک, کہ آگے مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں, شہباز شریف نہیں. اب اگلی دفعہ میں وزیر اعظم بنوں, اور پھر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا, کیونکہ میں تو وزیر اعظم بن جاؤں گی جس طرح بھی شہباز شریف صاحب ہیں, میں جی وزیر اعلیٰ ہوں. لیکن یہاں ہمارا ووٹ بینک نواز شریف کا ووٹ بینک ہے, شہباز شریف کا نہیں. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, اپنے بہنوئی میاں نواز شریف صاحب کے داماد, میاں نواز شریف کی دوسری بیٹی کے خامن علی ڈار, اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار, ان کو سیاست میں ان کیا ہے, ان کو کابینہ میں شامل کیا ہے فل پروٹوکول کے ساتھ. شاید اتنا پروٹوکول کسی وزیر کا نہیں ہوگا, ایسا آفس آپ کو کسی وزیر کا نہیں ملے گا جیسا علی ڈار صاحب کا ملے گا. تو یہ جناب پیچھے ساری کہانی ہے جو عمران شفقت صاحب کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, واضح طور پر بتا رہے ہیں. اور پھر ایک اور انہوں نے واقعہ بتا دیا ہے کہ سینئر صحافی کو کیا بتایا شہباز شریف نے, کہ جی جب پاناما کیس آیا اور نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو پھر شہباز شریف کو تھا کہ جی وزیر اعظم بنایا جائے, لیکن شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہنے کے خواہش مند تھے. وہ کس لیے تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے بھی انبن ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے میں ادھر نہ جاؤں, جو بھی ریزن تھی پتہ نہیں. تو شہباز شریف نے کہا جی میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, میں وزیر اعلیٰ ہی بنوں گا. تو پھر شاہد خاقان عباسی کے نام پر اتفاق ہوا, لیکن شہباز شریف نے نواز شریف سے کہا کہ جی یہ اعلان آپ مجھے خود کرنے دیں کہ جی میں نہیں وزیر اعظم بننا چاہتا, شاہد خاقان عباسی کو ہم وزیر اعظم کا کہہ رہے ہیں. ابھی یہ بات طے ہوئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے خبر پہلے ہی اینکر پرسن طلعت حسین تک پہنچا دی, اور انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا. شہباز شریف صاحب کو موقع ہی نہیں مل سکا, نہیں وہ اتنا کریڈٹ بھی شہباز شریف صاحب کو نہیں جانے دینا چاہتے ہیں کہ جی میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا, میں ان کو شاہد خاقان عباسی کو چاہ رہا ہوں کہ وہ بن جائیں, نواز شریف صاحب کو میں نے کہا ہے. تو یہ اندر کی لڑائیاں ہیں, گھر کی لڑائیاں ہیں, گھر کے مسائل ہیں, چچا بھتیجی کے, اب اس کو کوئی میم شین کہے جو بھی ہے, اقتدار کے لیے تو اکٹھے ہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ جی کس کے پاس کتنا اقتدار ہے اس کے لیے ایک الگ جنگ جاری رہتی ہے. تو یہ گھر میں اتفاق نہیں ہے. اب دیکھیں آپ اس ساری کہانی میں
حمزہ شہباز صاحب کا اس طرح سے نام آ رہا ہے کہ جی ان کو آپ آگے وزیر اعلیٰ نہیں لگانا، علی ڈار کو لگانا ہے. یہ ساری کہانی آپ دیکھیے کہ چل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی صحافی اس طرح کی خبر سامنے لے کر آئے گا حکمران خاندان کے خلاف ان کے حوالے سے، تو پھر یہ تو ہوگا. اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کے اکاؤنٹس، مثال کے طور پہ ہے وائس آف پی ایم ایل این ٹائیگر، یہ اب سید عمران شفقت صاحب کے خلاف شروع ہو گئے جی. اب اس میں لکھا ہوا ہے جی وائس آف پی ایم ایل این ٹائیگر، السلام علیکم، میں عمران شفقت صاحب کو ایک صحافی سمجھتا تھا، لیکن یہ صاحب تو یوٹیوبر سے بھی گئے گزرے ہیں. اب یوٹیوبر کی اصطلاح یہ وزیر اطلاعات پنجاب محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ نے نکالی ہے، یوٹیوبر. تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور ایسی کہانیاں سنتا ہے جو بات ہوتی ہی نہیں. اور اس صاحب کی کسی نے بہت سخت ڈیوٹی لگائی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی کام ہو تم نے پنجاب حکومت پر تنقید شروع کر دینی ہے. اچھا جب یہ، اور ابھی بھی خان صاحب کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف اتنا بولتے ہیں، یہ اس دور میں گرفتار بھی رہے ہیں تحریک انصاف کے دور میں، تو اس وقت تو یہ بڑے اچھے تھے، سب تھا. اب پی ایم ایل این کو یہ برے لگنے لگ گئے ہیں. آسان الفاظ میں عمران شفقت صاحب پنجاب حکومت کے بغض میں مبتلا ہیں، اور آج ان کو ان سبسکرائب کر دیا ہے کیونکہ میری نظر میں یہ صحافت نہیں کر رہے، ڈالروں کے لیے کہانیاں سناتا ہے. اچھا، اور ساتھ عمران شفقت صاحب کو ٹیگ بھی کیا. یہ کام اب شروع ہو چکا ہے، اب اندازہ لگائیے. اچھا، اب جب یہ سارے قصے کھل رہے ہیں نا تو لوگ پرانی باتیں بھی دہرا رہے ہیں. مثال کے طور پر ماجد نظامی صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، یعنی ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری میں کمال ہے. تو کہتے ہیں کسی کو یاد ہے 2012 میں لاہور ڈیفنس بیکری تشدد کیس، جس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی بیٹی، داماد اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی طرف سے بیکری ملازمین پر تشدد کا معاملہ تھا. الحمدللہ معزز عدالت سے سب باعزت بری ہوئے تھے کیونکہ مدعی نے بیان ہی بدل دیا تھا. اگلے الیکشن میں پارٹی خدمات پر لاہور سے سہیل شوکت بٹ اور وحید عالم خان ممبر قومی اسمبلی بھی بن گئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ رضا ڈار کیس میں شریف فیملی میرٹ کی پاسداری کرتے ہوئے کیا فیصلے کرے گی. لیکن سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور عائشہ احد کا معاملہ اس سے قبل اسی انداز سے انجام کو پہنچا تھا. دونوں کا آپس میں کوئی نکاح کا معاملہ تھا، وہ بھی حل ہو گیا تھا. پھر اور بہت سے قصے ہیں جی. ابھی وہ صاف پانی کا معاملہ تھا کہ کس طرح شہباز شریف صاحب کے داماد نے وہ پیسے بھی لے لیے سرکاری، اور ادھر ابھی تو جگہ ہی نہیں پوری تھی، یعنی بس ابھی بلڈنگ ساری کھڑی تھی، کوئی فنشنگ بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر وہ بیٹھ سکے صاف پانی کمپنی وغیرہ. وہ کیس چلا، وہ بھی ختم ہو گیا. ٹی ٹی کے کیس بنے، ختم ہو گئے. جنہوں نے تفتیش کی وہ لوگ ہی دنیا سے چلے گئے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے. جس جج نے بری کیا اس کو سرکاری عہدہ مل گیا. جس دن فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس دن وزیر اعظم بن گئے. کیس تو ایسے ختم ہوئے ہیں نا. خان صاحب کے خلاف دیکھیں کیس بنے ہوئے ہیں، گھڑی کا فلاں فلاں، اور یہاں خلاف ضابطہ گاڑیاں لے اڑے ہیں توشہ خانہ سے، اور وہ کیس ہی نہیں چل رہے، سالوں سے نہیں چل رہے. اور خان صاحب کے خلاف مہینوں میں کیس چل چل کے وہ گئے جی، اور یہاں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں کیس اور وہ چل ہی نہیں رہے. یہ ہوتا ہے جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، پھر نیب کا کردار بالکل اور طرح سے ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات، یہی پورا صحافیوں کا ایک گروپ ہے، ان میں بڑے سینئر صحافی ہیں، جناب سعید چودھری صاحب بھی ہیں اور دیگر ان میں لوگ ہیں. تو امداد سمرو صاحب بھی اس میں بیٹھے ہیں، دیگر صحافی بیٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے لاہور میں آنے کے بعد مریم نواز والدین کے پاس گئیں تو انہوں نے، یہ جو لاہور میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا سانحہ ہوا، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ جب مریم نواز والدین کے پاس گئیں اور یہ تو رپورٹ ہوا کہ پھر گلیاں بھی صحیح کرنے لگے، صفائیاں ہونے لگ گئیں، سارا کچھ ہونے لگ گیا، غریب ترین لوگ تھے بیچارے. تو جب بچوں کو سول اسپتال لایا گیا، یا والدین نے بتایا، تب ان کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن اسپتال میں سہولیات موجود نہیں تھیں. سہولیات موجود ہوتی تو شاید بچوں کی جان بچ سکتی تھی. بہرحال یہ اب یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وہاں تو سہولیات نہیں تھی. ویسے آپ اشتہار بازی میں سن لیجئے، یہ کر دیا ہم نے، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، بڑے بڑے اعلانات ہوں گے، بڑا آپ کو پتہ چلے گا جی ان سے زیادہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا. باقی حقیقت میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. شاہد میتلا صاحب، وہ تو کوئی لیگلٹی نہیں رکھ رہے. کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے کہ رضا ڈار نے ہالینڈ اور وینزویلا کی لڑکیوں کے ویزے کے لیے مبینہ طور پر ان کا دفتر اور سرخو استعمال ہوا. رضا ڈار کا فعل اس بات کا غماز ہے کہ حرام کھانے والی اولاد حرام کام ہی کرے گی. یہ شاہد میتلا لکھ رہے ہیں، بڑے سخت الفاظ لکھ رہے ہیں. یہ بھی سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. سی سی ڈی کو محمد رضا ڈار کو فوراً سے پہلے فل فرائی کرنا چاہیے. درندہ صرف لڑکیوں کے نازک اعضاء پر کانچ سے زخم کرتے رہے. سارے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں جو بولنا بہت مشکل ہے. اچھا، اب ایک اور قصہ چل رہا ہے، یہ تو اسحاق ڈار کا، اس سے پہلے کہ جی پریس انفارمیشن آفیسر کی تبدیلی کا امکان ہے. ان کے قریبی لوگوں کے مطابق وہ کچھ عرصہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے خود اس پوزیشن سے جانا چاہتے ہیں، مگر دوسری جانب کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے دور کے معاملات کافی گڑبڑ ہیں.
خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کو دیے گئے اشتہارات پر ورکنگ کرنے والوں نے ورکنگ مکمل کر لی ہے. اب ان کے حوالے سے کچھ کر کے کس وزیر کو پریشر میں لایا جائے گا. اس وزیر کے حوالے سے کچھ اینکرز پہلے ہی پروگرام بھی کر چکے ہیں, اور کس طرح سے اشتہارات دیے جائیں, مینیج کیا گیا ان چیزوں کو. اب انہی کا نامزد کردہ نیا PIO آئے گا, جیسے تاثر ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات کے کچھ سینئر افسران ہی ان کے کہنے پر لگائے گئے تھے. اب یہ ایک اور وزیر کا گھرگھیرا تنگ ہو رہا ہے, سمجھیے ذرا. تو اس پر جب ایک صاحب نے کہا, یہ شہزاد پراچا صاحب بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خبر دی, تو اس پر کہا جی ایک تاثر یہ بھی ہے کہ موصوف پنجاب کی ایک سینئر خاتون منسٹر کے مبینہ فرنٹ مین کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اگین جب یہ کہا گیا تو اس پر شاید نیتا لکھتے ہیں تاثر نہیں حقیقت ہے. فرنٹ مین ہے اور خود بھی بے انتہا پیسہ بنایا ہے, بے تحاشا کک بیکس اور کمیشن لیے ہیں, مخصوص اشتہاری ایجنسیوں کے علاوہ کسی کو بزنس نہیں دیتا. وفاق میں بھی 1-2 لوگ ہیں جن کا فرنٹ مین ہے. 2-3 لاکھ روپے کا تو ہر شب مشروب مغرب پیا جاتا ہے. اندازہ لگائیے کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی اشتہارات کی مد میں جو جہاں بیٹھا ہے وہ داؤ لگا رہا ہے, ٹکا کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جب یہ حالات ہوں گے تو پھر آپ سوچئے کہ اب لوگ لکھنے لگ گئے ہیں جی یہ تو جنازوں میں نہیں جا سکتے, یہ شرکت نہیں کر سکتے, کمپین نہیں کر سکتے, آزاد کشمیر کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, نون لیگ کے لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا گھروں سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ صحافی اینکر پرسن دنیا نیوز سید سمر عباس صاحب نے ویڈیو شیئر کی ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کے انتخابی مہم چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پہلے پارٹی صدر شاہ غلام قادر پر نیلم کے آبائی حلقے میں حملہ ہوا, اب سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, وہ بھی اپنے اسٹرانگ ہولڈ حلقے میں جہاں بمشکل دکان میں پناہ لے کر جان بچائی. یہ ہو رہا ہے نون لیگیوں کے ساتھ, اور یہ بڑے بڑے جو الیکٹیبلز تھے, بڑے بڑے سیاستدان, ان کے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا. تو اندازہ لگائیے بات کس طرف جا رہی ہے. پھر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا بنے گا ان کا, آہستہ آہستہ یہ تو دھڑن تختے کی طرف چلی چیزیں جا رہی ہیں, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کا 1 منٹ لگنا ہے, 1 منٹ, اور انہوں نے یہاں رکنا نہیں ہے, پھر انہوں نے یہاں سے نکل جانا ہے. اسی طرح اب یہ بات کہی جا رہی, سعید بلوچ یہ بھی اسلام آباد میں کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور ایکس وائس پریزیڈنٹ ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے. یہ کہہ رہے ہیں جی لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو سیاسی طور پر صفر کرنے کے بعد اب اخلاقی طور پر بھی صفر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اگر راول ڈیم ریسٹ ہاؤس ویڈیو سکینڈل سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی نظر میں اگر ان کی رتی برابر عزت رہ گئی تھی تو وہ بھی صفر ہو جائے گی. بالکل جھاڑو پھرنے کی تیاری لگتی ہے. یعنی کوئی اور سکینڈل بھی ویڈیو سکینڈل آنے لگا جی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آگے آگے دیکھیے کیا ہونے لگا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. پھر اب شہزاد پراچا جو اسلام آباد کے صحافیوں کہتے ہیں پنجاب میں خاتون چیف منسٹر کے ہوتے صوبے میں خواتین خصوصاً بچیوں کے ساتھ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. غیر ملکی خواتین سے مبینہ ریپ نے ان ممالک میں پاکستان کا کیا تاثر دیا ہوگا. پنجاب حکومت ہر کام کو میڈیا کے سیٹھوں کے ذریعے اور مخصوص اینکروں کے ذریعے مینیج کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے, کیونکہ اب بھی بڑے اینکرز بڑے صحافی میدان میں آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوا, ایسے ہوا ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, یہ تو اس کے ساتھ تو بیچارے کے ساتھ خود فراڈ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اس طرح اب آپ دیکھیے گا صحافی اینکرز وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ساگ ڈار اور ان کی فیملی تو بہت ہی شریف النفس لوگ ہیں, بہت ہی نیک لوگ ہیں, بڑے پاک باز لوگ ہیں, ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے, ان کے خاندان میں کوئی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے کیا بھی ہے تو وہ تو بھرپور طریقے سے غیر جانبداری دکھا رہے ہیں, کچھ بیچ پہ نہیں آ رہے. لیکن دوسری طرف سید عمران شفقت جیسے صحافی بتا رہے ہیں جی فوٹیج بھی آ گئی, اس کو غائب کیا جا رہا ہے. علی ڈار کا کردار, باس کا, دیگر چیزیں وہ سب بتا رہے ہیں. خدا مریم صفدر تک جاتا ہے, مریم نواز صاحبہ تک جاتا ہے, وہ سب بتا رہے ہیں. اچھا اب صحافیوں کو چونکہ مینیج کیا جاتا ہے, میڈیا کو مینیج کیا جاتا ہے, تو وہی پالیسی چل رہی ہے. مگر کوئی نقل کے اندھوں کو بتائے کہ سوشل میڈیا نے ان کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دی ہے. اب عمران شفقت صاحب نے بھی تو سوشل میڈیا پر یہ بات کی ہے نا, ڈیجیٹل میڈیا پر اپنے پلیٹ فارم پر ویلاگ میں. تخت لاہور گرنا شروع ہو گیا ہے. یہ بڑے زبردست صحافی ہیں, یہ ایسے نہیں کہہ رہے. تخت لاہور گرنا شروع ہو گیا ہے جس کی آشرواد سے حکومت چل رہی ہے. آشرواد یعنی جن کی ان کو سپورٹ ہے, سب سمجھتے ہیں وہ طاقتور حلقے کہہ لیں, جو بھی آپ نام دینا چاہیں. جس کی آشرواد سے حکومت چل رہی ہے وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. یعنی یہ پھر نکلیں گے یہاں سے, تیاری کریں گے, فرار کی تیاری ہو جائے گی, تیار بیٹھے ہیں. یعنی پہلے ہی جہاز بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے اور پریکٹس بھی ہے ملک سے نکلنے کی. تو اس دفعہ تو پریکٹس اتنی زیادہ ہے کہ کیس بننے سے پہلے ہی آپ دیکھیے یہاں سے نکل جاؤ. اور یہ بھی ہوا نا, یہی بھی کیس
بننے سے پہلے FIR سے پہلے ہی چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی گئی نا, تو اس سے بھی سخت میں لگ رہا ہے کہ نہیں ہم تو ابھی اقتدار میں ہیں تو ذرا مشکل ہو گیا مینیج کرنا. تو جو ہی نظر آئے گا اقتدار جاتا, اب لڑکھڑا تو رہا ہے, تو بس آپ نے نکل جانا ہے. اس کے لیے تیاری ہر وقت رکھنی ہے کہ یہاں سے آپ بڑے آرام سے کھسک جائیں, فرار کا راستہ اختیار کریں, اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے. آج اسلام آباد میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. شاہین چوک پر فائرنگ ہوئی اور یہ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن تھے جنہوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی. کسی خاتون کو زبردستی کوئی بٹھا رہا تھا, تو یہ عاصم طارق صاحب نے فریقین میں بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی. بظاہر لگ رہا تھا شاید یہ بھی رپورٹ ہوا کہ کوئی زبردستی کسی خاتون کو جیسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہو یا جو بھی, کیونکہ اغوا کا بھی کہا گیا. لیکن جب بیچ بچاؤ کا لفظ آیا ایسے کہ جو وہ خاتون ان کو جانتی تھی, پتہ نہیں کیا تعلق تھا, کیا رشتہ تھا, تو یہ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتے رہے, تو اس میں پھر فائر ان کو لگ گیا اور جس سے یہ شہید ہو گئے. اب گروپ کیپٹن گولی لگنے سے شہید ہوئے اور ملزم وہاں سے فرار ہو گیا. تو خاتون سے اب پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک ویڈیو جناب نون لیگ کے گورنر سندھ کی وائرل ہے, نہال ہاشمی, جو بچیوں سے پوچھتے رہے. یہ بھی ہماری اب پتہ نہیں کیا کہیں بدقسمتی ہے کیا ہے کہ پھر ایسے ہی لوگ گورنر بن کر اور جناب وہ یونیورسٹیوں کے چانسلر بنے ہوتے ہیں, کیا کریں. تو بچیوں سے پوچھتے رہے کہ جی اپنی شادی میں کون مجھے بلائے گا. بچیوں سے پوچھا تو کوئی نہیں مان رہی تھی کہ جی ہم آپ کو نہیں بلانا چاہتے. بڑی زبردستی انہوں نے کی کہ نہیں کوئی تو ہاتھ کھڑا ہے, کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے. یہ تو ان کا حال ہے, کیا ایپٹیچیوڈ ہے, کیا ایٹیچیوڈ ہے. اب انہی گورنر صاحب کو ہٹانے کے لیے MQM پر تول رہی ہے اور کہہ رہی جی ہم تو الگ ہو جائیں گے. یہ گورنر ہمیں پتہ چلا ہے پیپلز پارٹی کی شرط نہیں تھی اور یہ تو نون لیگ نے خود لگا دیا ہے, تو ہم پھر علیحدہ ہو جائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. تو اب یہ مصیبت گھیر رہی ہے نون لیگ کو پنجاب میں تو اپنی جگہ پر, وفاقی سطح پر بھی, کہ جی MQM حالانکہ ان کو بھی فارم 47 کے ذریعے لایا گیا ہے, ان کو پیپلز پارٹی بھی تانے دیتی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی الگ ہو جائیں گے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف اب ٹیلی کمیونیکیشن والا جو اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ جس کے مرضی گھر میں آپ لگائیں گے, ٹاور لگائیں گے, فائبر آپٹک بچھائیں گے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, اگر اس نے کچھ کیا 5 کروڑ جرمانہ ہو جائے گا. تو اس پر وہ بل رک گیا. تو اب ایک دفعہ پھر وزیر قانون کے ساتھ آئی ہیں شیزہ فاطمہ صاحبہ, IT منسٹر. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر الزامات لگائے گئے متنازع بل پر, تو میں درخواست کرتی ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے اس کی انکوائری کروائی جائے. اگر ہماری کوئی غفلت ثابت ہوئی, کرپشن ہی کہہ رہی ہے, غفلت ثابت ہوئی تو اس کی ذمہ داری قبول کریں گے. تاہم اگر ایسا کچھ ثابت نہ ہوا تو الزامات لگانے والوں کے خلاف ہمارے پاس قانونی چارہ جوئی کا اختیار محفوظ ہے. اب نجم سیٹھی صاحب نے ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ کہہ دیا تھا پیسہ چلا ہے, پیسہ چلا ہے. انہوں نے ہاتھ تک کا اشارہ کر دیا تھا. پھر دیکھتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے خلاف کیا ہوتا ہے, کیا نہیں کیا جاتا. یہ چیزیں چل رہی ہیں. بحریہ ٹاؤن کا سن لیجیے جی. بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 1 اور 2, ایرینا سنیما, بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی اور سفاری کلب کو نیب کی جانب سے 7 جولائی کو نیلام کرنے کا فیصلہ 29 جون کو اس حوالے سے پبلک نوٹس اخبارات میں جاری کیا گیا. بحریہ ٹاؤن نے 7 جولائی نیلامی کا عمل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. 6 جولائی کو جسٹس ارباب محمد طاہر یعنی کل کے دن بحریہ ٹاؤن کی درخواست پر سماعت کریں گے. اب سنیے وکیل کون ہے. بحریہ ٹاؤن کی جانب سے فاروق ایچ نائک کیس کی پیروی کریں گے. فاروق ایچ نائک زرداری صاحب کے وکیل بھی ہیں. نائک صاحب کافی بھاری وکیل ہیں, پہلے بھی بحریہ ٹاؤن کے کیسز کی پیروی کرتے آ رہے ہیں. اب ان کے بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی ہیں. وہ کمیشن جس میں حکومتی اکثریت ہے اور پیپلز پارٹی کے بھی یہ ساتھ ہیں, اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جج لگانا ہے, کس کو نہیں لگانا, کس کو آگے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے جانا ہے, کس کو آئینی بینچ میں لے جانا ہے, آئینی عدالت میں کس کو لے جانا ہے, سارا کچھ. اچھا یہ جج کو کس طرح سے نکالنا ہے اس کا بھی قانون لا رہے ہیں. تو اب اس کے ممبر ہوتے ہوئے وہ انہی ہائی کورٹس کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں. تو انہی ججز کے سامنے پیش بھی ہوں گے کہ اچھا وکیل بھی پیش ہو رہا ہوں اور میں نے تمہارا جائزہ بھی لینا ہے, تم کیسا کرتے ہو کیا نہیں کرتے. کیسا ہے, کمال ہے کہ نہیں. تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. تو بحریہ ٹاؤن ویسے تو زیر عتاب ہے, لیکن ابھی بھی ان کے پاس کیا کہنا چاہیے تعلقات تو ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہے. اس سے پہلے بھی جناب خط لکھا جا چکا ہے فیلڈ مارشل کو کہ دیکھیے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک اور خبر یہ بھی کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ کیس کے بارے میں کہ جی وہ اب دیکھیں جو بھی کر لیں, بات تو ادھر ادھر ہونی ہے کیونکہ کیس میں جان نہیں ہے, کیسے ایویڈنس آئے گا, فلاں آئے گا. تو یہ باتیں بھی اب ساتھ ساتھ شروع ہو گئی ہیں. تو میں آپ سے کہا نا ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں جی 20-22 سال کا بچہ ہے تو اس کے پاس لاکھوں ڈالرز کہاں سے آئے. اس پر کوئی NCCI تحقیقات کرے کس طرح اس کے پاس اتنی دولت آ گئی, پیسہ آ گیا جو اس نے انویسٹ کیا, اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا, اب یہ وکٹم بن رہا ہے.
اس سب کی بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے, کیا ہوا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کے حوالے سے چیزیں جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں اور زیادہ چیزیں پیچیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.